खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पाक नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आज फिर ये मौका दिया कि मैं उसके कलाम को आपके साथ शेयर करूँ। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो है पाकीज़गी। खुदावंद मुझे और आपको पाक करना चाहता है ताकि वो हमसे बात कर सके। हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। यशायाह नबी का सहीफा उसका 6 बाब उसकी पहली 7 आयत आपके साथ पढ़ूंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ यूं लिखा हुआ है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को बड़ी आवाज बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकार कर कहा, कदूस 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 रब्बुल अफवाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कुफारा हो गया। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, पहली आयत पर गौर करेंगे। सबसे पहले कि उजिया बादशाह मर गया है और खुदा का बंदा जो यशायाह है वो कहता है, मैंने खुदावंद को देखा कि वो बड़ी बुलंदी पर तख्त पर बैठा हुआ है और मैंने खुदावंद को तख्त पर बैठे देखा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जितना अरसा उजिया बादशाह के साथ उसने गुजारा था यशायाह ने, क्या उसने उस वक्त खुदावंद को क्यों नहीं देखा? या उसने अपनी जिंदगी के जितने भी अयाम गुजारे थे उनके अंदर उसने खुदावंद को बुलंदी पर या तख्त पर आसमान पर बैठे क्यों नहीं देखा? यह बड़ी दिलचस्प बात है। खुदा का कलाम कहता है कि उजिया बादशाह मर गया, तब यशायाह ने देखा खुदावंद को। उजिया बादशाह का और यशायाह का एक बड़ा ही गहरा तल्लुक था आपस के अंदर, क्योंकि उजिया बादशाह जो था उसका यशायाह साकी था, उसको जाम बनाकर देता था और इनका आपस में एक बड़ा ही गहरा तल्लुक था। इसी बात पर गौर करेंगे। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर अगर कोई उजिया है जिसने मुझे और आपको खुदा से दूर कर दिया है और हम नापाक हैं, हम खुदा को देख नहीं सकते, तो मेरी भाई मेरी बहन इस बात पर गौर करें कि जब उजिया बादशाह मर गया और यशायाह ने खुदावंद को देखा, अगर
ہم اپنی زندگیوں سے کسی عزیہ کو دور نہیں کریں گے، ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ خدام بھی ہیں جنہوں نے MPA MNA کے ساتھ اپنے تعلق بحال کیے ہوئے ہیں، اپنے تعلق کو بنایا ہوا ہے اور بڑا ہی گہرا تعلق بنایا ہوا ہے، لیکن اتنا گہرا تعلق اپنے خدا کے ساتھ نہیں ہے جتنا تعلق ہم نے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، سیاسی لیڈروں کے ساتھ بنا رکھا ہے، کسی دنیا کے اور بڑی شخصیت کے ساتھ بنا رکھا ہے، کسی دنیا کے اور بڑے انسان کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق بنا رکھا ہے۔ لیکن جب تک ہم اپنی زندگیوں کے اندر سے اپنے اس تعلق کو کینسل نہیں کریں گے، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر کوئی ایسا گناہ ہے جس سے ہمارا گہرا تعلق ہے، تو جب تک ہم اس تعلق کو کینسل نہیں کریں گے، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ خدا کی آنکھیں پاک ہیں اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اگر ہم پاک ہوں گے تب ہی ہم خدا کو دیکھ سکیں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نے خداوند کو بڑی بلندی پر بیٹھے دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کے اندر کون سا عزیہ ہے جس نے مرنا ہے اور آپ کی ملاقات خداوند کے ساتھ ہونی ہے؟ آپ کی زندگی کے اندر کون سا گناہ ہے جس کو آپ نے ترک کرنا ہے اور آپ کی ملاقات اپنے خدا کے ساتھ ہونی ہے، آپ اپنے خدا کو دیکھ سکیں گے۔ عبرانیوں 12:2 میں لکھا ہوا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ پرانے عہد نامہ کے اندر بھی، پرانے عہد کے اندر بھی خدا تقاضا کرتا ہے کہ میرے لوگوں کا دھیان میری طرف ہو، میرے لوگوں کا رشتہ میرے ساتھ جڑا رہے، میرے لوگ میری طرف متوجہ ہوں اور مجھ سے مانگیں۔ اور نئے عہد کے اندر بھی خدا یہی تقاضا کرتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے کی طرف ہماری آنکھیں لگی رہیں، ہم اسی پر توکل کریں، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے، میں آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا۔ میرے بھائی میری بہن، میں بتانا چاہتا ہوں، میں ایک کلیسیا کا پاسبان بھی ہوں۔ فار ایگزامپل، پاسبان تو نہیں ہوں لیکن بتانا چاہتا ہوں، فار ایگزامپل میں ایک کلیسیا کا پاسبان بھی ہوں۔ میں نے سلائی سینٹر بھی کھول رکھا ہے، میں ایک NGO بھی چلا رہا ہوں، اور میں نے کیا ہے کہ میں نے منسٹری بھی بنا رکھی ہے، سنڈے اسکول بھی چلا رہا ہوں، اور میں نے یتیم خانہ بھی کھول رکھا ہے۔ عزیزو، یہ آسمانی رویا نہیں ہے، یہ دنیا کے ایجنڈے ہیں جن کو لے کر ہم چل رہے ہیں، یہ آسمانی رویا نہیں ہے۔ اگر آسمانی رویا ہے تو اس مقصد کو پہچانے کہ خدا نے آپ کو کس مقصد کے لیے زندہ رکھا، کیا مقصد ہے خدا کا، اور اس نے آپ کو زندگی دی ہے۔ یرمیہ کہتا ہے، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ خدا اس شخص کو ملعون کہتا ہے، لعنتی کہتا ہے، جو صرف اور صرف اپنا تعلق انسان کے ساتھ بناتا ہے، انسان کو اپنا بازو جانتا ہے۔ آپ کا بادشاہ کون ہے؟ آپ کا عزیہ کون ہے جس نے آپ کی زندگی کا سارا کنٹرول اپنے قبضہ میں لے رکھا ہے؟ خداوند آپ کو اس عزیہ سے آزاد کرنا چاہتا ہے، خداوند آپ کو اس گناہ سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ جو تعلق آپ نے کسی انسان، دنیا کے انسان کے ساتھ بنا رکھا ہے، خداوند آپ کو چھٹکارا دینا چاہتا ہے اس سے، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو اپنے کلام کی قدرت سے
آزاد کرنا چاہتا ہے آج. اور پھر میں بات کروں گا یہاں پر جو دوسری آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے آس پاس سرافین کھڑے تھے. بائبل مقدس کے اندر یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں ایسے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جو سرافین ہیں. بائبل کے اندر بہت سارے ہمیں اور بھی جگہوں پر فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن بائبل مقدس کے اندر واحد یہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں سرافین کا ذکر ملتا ہے. یہ خدا کے وہ خاص فرشتے ہیں، یہ خدا کے وہ خاص فرشتے ہیں جن کے 6 پر ہیں، اور یہ خدا کی حضوری کے اندر رہتے ہیں. جہاں پر خدا کا تخت ہے، جہاں پر خدا کا نور ہے، یہ فرشتے وہاں پر رہتے ہیں. اور ان کے 6 پر ہیں. 2 پروں سے انہوں نے اپنے پاؤں ڈھانپ رکھے ہیں، 2 پروں سے انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا ہے، اور 2 پروں سے یہ اڑتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک نے پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج ہے. ان کو کوئی اور کام نہیں دیا گیا، یہ صرف اور صرف قدوس قدوس پکارتے ہیں. یہ خداوند رب الافواج کے لیے، اس کی پرستش کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا. یسایہ نبی پھر کیا کہتا ہے؟ جب ہم 4تھی آیت پر غور کرتے ہیں تو یسایہ نبی کہتا ہے تب میں بول اٹھا مجھ پر افسوس، میں برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے خداوند رب الافواج کو دیکھا. جب یہ واقعہ ہوتا ہے، یسایہ نبی خداوند کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں برباد ہوا، مجھ پر افسوس. کیوں یسایہ نبی یہ کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لوگوں میں بستا ہوں. میرے ہونٹ ہی ناپاک نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نجس لوگوں میں بستا ہوں. جس معاشرے کے اندر میں رہتا ہوں وہ معاشرہ ناپاک ہے، جس سوسائٹی کے اندر میں رہتا ہوں وہ سوسائٹی ناپاک ہے، جس خاندان کے اندر میں رہتا ہوں وہ خاندان ناپاک ہے، جس شہر کے اندر میں رہتا ہوں وہ شہر ناپاک ہے، جس گھر کے اندر رہتا ہوں وہ گھر ناپاک ہے، جس فیملی کے اندر میں رہتا ہوں وہ فیملی ناپاک ہے. ہائے میں تو برباد ہوا. یسایہ نبی کہتا ہے میں برباد ہوا. میرے عزیزو، خداوند اپنے بندہ کو پاک کرتا ہے. جب ہم 6ٹھی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا. خداوند کا وہ فرشتہ سرافیم خداوند کے مذبح سے اس نے سلگتا ہوا کوئلہ لیا اور وہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے یسایہ نبی کے ہونٹوں پر رکھا، اسے پاک کر دیا. کیونکہ یسایہ نبی نے جب خداوند کو دیکھا وہ بول اٹھا، اس نے کہا کہ میں برباد ہوا. اور خداوند کا فرشتہ آتا ہے اور سلگتا ہوا کوئلہ اس کے ہونٹوں پر رکھتا ہے. اور جب ہم 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا. یہاں پر میرے بھائی میری بہن میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، خدا کا فرشتہ خدا کے مذبح سے سلگتا ہوا کوئلہ لے کر
آتا ہے اور یسایہ نبی کے ہونٹوں پر رکھتا ہے اور وہ اسے پاک کرتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا گناہ ہے جس گناہ نے آپ کو خدا کی حضوری سے آؤٹ کر دیا ہے، خدا کی حضوری سے نکال دیا ہے، آپ گناہ کی دلدل کے اندر چلے گئے ہیں، تو خداوند آپ کو اپنے روح کی آگ سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا اور تو پاک ہوا۔ یسایہ نبی کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پچھلی زندگی جو ہے وہ ناپاکی کے اندر تھی، اور خدا اس کو اپنے روح کی آگ سے پاک کرتا ہے، اور خدا جب اس کو پاک کرتا ہے تو لکھا ہے کہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسایہ نبی کے گناہ کا کفارہ خدا نے اپنے روح کی آگ سے اسے پاک کیا اور اسے کہا کہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے گناہ کا کفارہ کیسے ہوا؟ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، اور اس نے میری اور آپ کی لعنتیں اپنے اوپر لے لی، اور وہ کچلا گیا، گھائل کیا گیا، ستایا گیا، اس کے چہرہ مبارک پر تھوکا گیا، اور اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنا خون بہا دیا، اور میری اور آپ کی مخلصی کے لیے اس نے اپنا بیش قیمت خون بہا دیا۔ اسی خون کے بہائے جانے سے میں اور آپ پاک ہو گئے ہیں۔ عزیزو، ہمیں پاکیزگی یسوع کے خون سے ملتی ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ یسوع کے خون سے ہوا۔ اگر آج بھی ہم ناپاک ہیں، اگر آج بھی ہمارا دھیان لشکروں کے خدا سے ہٹ چکا ہے، اگر آج ہم نے یسایہ نبی کی طرح کسی اور عزیہ کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے، کسی اور کو اپنا بازو بنا رکھا ہے، تو خدا ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے اپنے کلام سے، خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، خدا ہماری زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم اپنے تمام گناہوں سے پاک کیے جائیں۔ اگر آج بھی ہم ناپاک ہیں تو یسوع نے اپنا خون بہا دیا ہے، آج اس خون کو اپنی زندگی کے اندر لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے خون کا ایک قطرہ ہی ہماری تمام گناہوں کو، غلطیوں کو دھو دینے کی قدرت رکھتا ہے، چاہے کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوئے ہوں۔ ہم نے ہمارے تمام گناہوں کو دھونے کے لیے یسوع کے خون کا ایک قطرہ ہی کافی ہے، وہ ہمیں پاکیزگی دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن صرف یسوع کے خون کو اپنے بدن پر مانگنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی پر مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسے کہیں خداوند میرے اندر سے سنگین دل نکال لے، مجھے گوشتین دل عطا کر دے، میرے خون کے اندر تیرا خون شامل ہو جائے، میری رگوں کے اندر تیرا خون آئے، میرے یسوع میرے دل پر تیرا خون آئے، میرے اس جسم پر تیرا خون آئے، اور مجھے پاک کر دے اور مجھے پاکیزگی عطا کر دے۔ بے شک یسوع کا لہو ہمارے تمام گناہوں کو دھونے کی قدرت رکھتا ہے، ہماری ناپاکیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آزادی مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ دھل جائیں اور آپ پاک کیے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی عزیہ بادشاہ ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ کینسل ہو جائیں، تو یسوع کا خون اپنی زندگی پر لیجئے۔ خداوند آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ یہی کہتے رہیں کہ خداوند نے میرے گناہوں کے لیے خون بہا دیا ہے، بے شک اس نے آپ کے گناہوں کے لیے اپنا خون بہا دیا ہے، لیکن اس نے مروسی گناہوں کو بھی پاک کر دیا ہے۔ لیکن آج بھی اگر ہم ناپاک ہیں تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں۔
میں ایک اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ جو صرف کی فیکٹری کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، دھلے ہوئے نہیں ہوتے جب تک انہوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ ان کپڑوں کو اتاریں گے نہیں، واشنگ مشین کے اندر نہیں ڈالیں گے، اس میں صرف نہیں ڈالیں گے، پانی نہیں ڈالیں گے، نہیں دھوئیں گے، تب تک ان کے کپڑے گندے ہی رہتے ہیں۔ اگر ہم اسی بات پر ہی سوچتے رہیں کہ یسوع نے خون بہا دیا ہے، ہمیں چھٹکارا مل گیا ہے، بے شک یسوع نے خون بہا دیا ہے، ہمیں چھٹکارا مل چکا ہے، لیکن ہمارے مروسی گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر آج وہ گناہ جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیے، ان کی معافی کے لیے ہمیں یسوع کے خون کو اپنے بدن پر لینا ہے، اپنی زندگی پر لینا ہے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، گناہ ہیں، ہر قسم کے جو بھی رکاوٹ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے آزاد ہوں، تو یسوع کا خون ہماری تمام بدیوں کو دھو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور آج توبہ کا وقت ہے۔ خداوند سے کہیں، مجھے اپنے گناہوں سے چھٹکارا دے دے، میں چاہتا ہوں تو مجھے پاک کرے، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، تو میری زندگی کا مالک ہے، تو مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔